मेरी नंद की शादी बहुत धूमधाम से हुई। लेकिन अगले दिन सुबह वो गायब थी। पूरे घर में खुशियों की जगह कोहराम मचा हुआ था, मगर मेरे शोहर के चेहरे पर परेशानी के बजाय एक अजीब सा इत्मीनान था। पुलिस के आने से पहले जब मैंने कांपते हाथों से उसका कमरा चेक किया, तो बेड के नीचे से मुझे एक डायरी मिली, जिसके आखिरी सफ़े पे लिखा था, मैंने अपने भाई का सच जान लिया है। अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार। मेरी नंद की शादी की तकरीब पिछली रात ही बहुत धूमधाम से अंजाम पाई थी, और इस रात की खुशियाँ अभी तक पूरे घर के दरो दीवार पर बिखरी हुई महसूस हो रही थी। सारा घर रंग बिरंगी रोशनियों और खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था, और हर तरफ से मेहमानों के हंसने बोलने और मुबारकबाद देने की आवाज़ें आ रही थी। रात गए तक रिश्तेदारों की चहमगोइयाँ और बच्चों के भागने दौड़ने का सिलसिला जारी रहा था। मेरी नंद सुर्ख जोड़े में बहुत प्यारी लग रही थी, और इसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो हर दुल्हन के चेहरे पर होती है। हम सब ने मिलकर उसे बहुत दुआओं और प्यार के साथ उसके कमरे में भेजा था, ताकि वो कुछ देर आराम कर ले और अगली सुबह की तैयारी कर सके। सुबह का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान पर उभरा, तो घर के नौकरों ने रात के बिखरे हुए सामान को समेटना शुरू कर दिया। परिंदों की चहचहाहट और सुबह की ठंडी हवा एक नया एहसास दिला रही थी। घर की बड़ी बूढ़ियाँ अपने अपने बिस्तरों से उठकर नाश्ते की तैयारियों में लग गई थी, और मैं भी जल्दी से उठकर बुर्जी खाने की तरफ चली गई, ताकि सबके लिए चाय बना सकूं। घर में अभी भी कुछ करीबी रिश्तेदार मौजूद थे जो रात को यहीं रुक गए थे। सब लोग बारी बारी उठ रहे थे और रात की तकरीब की बातें कर रहे थे। हर कोई इस बात पे खुश था कि तकरीब कितनी अच्छी तरह गुजर गई है। मैंने चाय के प्याले तश्तरी में लगाए और सबको देने लगी। मेरी सास ने मुझे कहा, जाओ अपनी नंद को भी उठा लो ताकि वो भी नाश्ता कर ले और हम सब मिलकर अगली रस्मों की तैयारी शुरू कर सकें। मैं खुशी खुशी इसके कमरे की तरफ चल पड़ी। मेरे दिल में यही था कि वो थक कर गहरी नींद सो रही होगी। मैंने उसके कमरे के दरवाजे पर जाकर हल्की सी दस्तक दी और उसे आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद वो गहरी नींद में है, इसीलिए मैंने दस्तक ज़रा तेज़ कर दी और दोबारा आवाज़ दी, मगर फिर भी मुकम्मल खामोशी छाई रही। अब मेरे दिल में थोड़ी सी बेचैनी पैदा होने लगी। मैंने दरवाजे का दस्तक घुमाया तो वो खुला हुआ था। मैं आहिस्ता से कमरे के अंदर दाखिल हुई। कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए और मेरे हाथों से चाय की तश्तरी गिरते गिरते बची। कमरे में हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी। दुल्हन का वो भारी सुर्ख जोड़ा जो इसने रात को पहना था, वो एक कुर्सी पर तय करके रखा हुआ था। इसके तमाम जेवरात और चूड़ियाँ श्रृंगार मेज़ पर सजी हुई थी। फूलों की खुशबू अभी तक कमरे में रची बसी थी, लेकिन मेरी नंद कमरे में मौजूद नहीं थी। इसका बिस्तर बिल्कुल साफ और बेदाग था, जैसे इस पर कोई सोया ही ना हो। मैंने जल्दी से गुस्ल खाने का दरवाज़ा खोलकर देखा, मगर वो वहाँ भी नहीं थी। मेरी परेशानी अब बढ़ने लगी थी। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा, लेकिन इसका कोई नामो निशान तक नहीं था। मैं तेज़ी से कमरे से बाहर आई और अपनी सास को बताया कि वो अपने कमरे में नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी सास के हाथ से पानी का गिलास छूटकर ज़मीन पर गिर गया और वो परेशानी के आलम में इसके कमरे की तरफ भागी। घर के बाकी लोग भी ये सुनकर जमा हो गए और सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। पूरे घर में एक खलबली मच गई। हर कोई उसे इधर उधर तलाश करने लगा। कुछ लोग छत पर गए, कुछ लोग सहन में और कुछ लोग घर के पिछले हिस्से में उसे ढूंढने लगे। औरतों ने रोना धोना शुरू कर दिया और रिश्तेदारों में तरह तरह की बातें होने लगी। किसी ने कहा कि शायद वो किसी सहेली के घर चली गई हो। किसी ने कहा कि शायद वो अकेली कहीं बाहर गई हो। मगर सुबह के इस वक्त
اور اس حال میں اس کا یوں غائب ہو جانا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ گھر کی خوشیاں ایک دم سے ماتم میں بدل گئی تھی۔ میری سانس رو رو کر بے حال ہو رہی تھی اور سب لوگ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں خود بھی سکتے کے عالم میں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کو تو وہ بالکل ٹھیک تھی اور خوش نظر آ رہی تھی، تو پھر صبح وہ کہاں غائب ہو گئی۔ میں نے گھر کے ہر کونے کو چھان مارا مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ جب سب لوگ اسے ڈھونڈ کر تھک گئے تو کسی نے مشورہ دیا کہ ہمیں اس کے بھائی یعنی میرے شوہر کو بلانا چاہیے تاکہ وہ کوئی حل نکالے۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف گئی جہاں میرا شوہر موجود تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرا شوہر نہایت اطمینان سے نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا اور وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے خبریں پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی یا دکھ کا نشان تک نہیں تھا۔ باہر پورے گھر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ عورتیں رو رہی تھیں اور مرد پریشان حال تھے، مگر میرے شوہر کو جیسے اس سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ یوں بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے ہانپتے ہوئے اسے بتایا کہ اس کی بہن غائب ہے اور پورے گھر میں اسے ڈھونڈا جا رہا ہے مگر مل نہیں رہی۔ میری بات سن کر اس نے اخبار طے کر کے میز پہ رکھا اور میری طرف دیکھ کر بالکل سپاٹ لہجے میں بولا کہ تم لوگ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو۔ وہ شاید اس شادی سے خوش نہیں تھی اور رات کے اندھیرے میں خود ہی کہیں چلی گئی ہے۔ اس کی یہ بے حسی دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور الجھن پیدا ہونے لگی۔ ایک بھائی اپنی سگی بہن کے یوں غائب ہو جانے پر اتنا پرسکون کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کے چہرے پر نہ کوئی غصہ تھا، نہ کوئی حیرت اور نہ ہی اسے ڈھونڈنے کی کوئی جلدی تھی۔ وہ بس اپنے کندھے اچکا کر دوبارہ اخبار دیکھنے لگا جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو۔ اس کا یہ رویہ میرے لیے بہت پریشان کن تھا۔ مجھے اس کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ میری نند اس شادی سے بہت خوش تھی اور اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی شادی کی ساری خریداری کی تھی۔ اسے اپنے کپڑوں، اپنے زیورات اور اپنے نئے گھر کا بہت شوق تھا۔ وہ مجھ سے گھنٹوں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے خواب بانٹتی تھی۔ پھر وہ اچانک کیسے بغیر کسی کو بتائے گھر سے جا سکتی ہے، اور وہ بھی اپنے وہ سارے قیمتی زیورات اور کپڑے چھوڑ کر جو اس نے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اس وقت میری ساری توجہ اپنی نند کو ڈھونڈنے پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے نظریں چرائیں اور دوبارہ نند کے کمرے کی طرف بھاگی۔ مجھے لگا شاید کمرے میں کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو جو ہم سے چھپ گئی ہو اور جس سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی سراغ مل سکے۔ میں نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا اور ہر چیز کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ میں نے الماری کھولی، اس کے کپڑے چیک کیے، اس کے جوتے دیکھے، سنگار میز کی درازیں کھنگالی، مگر کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو اس کے یوں غائب ہو جانے کی وجہ بتا سکے۔ کمرے کی ہر چیز بالکل ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، کوئی چیز ٹوٹی ہوئی یا بکھری ہوئی نہیں تھی جس سے لگے کہ وہاں کوئی زبردستی ہوئی ہو۔ میں تھک کر اس کے بستر کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ وہ میری چھوٹی بہنوں کی جیسی تھی۔ ہم دونوں نے اس گھر میں بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ وہ مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کرتی تھی اور میں بھی اسے اپنی سگی بہن سمجھتی تھی۔ میں روتے ہوئے زمین پر ہاتھ مار رہی تھی کہ اچانک میری نظر بستر کے نیچے گئی۔ وہاں اندھیرے میں بھی مجھے ایک چھوٹی سی چیز نظر آئی۔ میں نے جھک کر اپنا ہاتھ بستر کے نیچے ڈالا اور وہ چیز باہر نکال لی۔ وہ ایک پرانی اور نیلے رنگ کی ڈائری تھی جس پر سنہری رنگ سے بہت کچھ پھول بنے ہوئے تھے۔ یہ میری نند کی ذاتی ڈائری تھی جو میں نے کئی بار اس کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ وہ ہمیشہ اس میں کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی تھی اور اسے کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ اس کی سب سے قیمتی چیز ہے جس میں اس کی ساری یادیں
اور احساسات محفوظ ہیں۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس ڈائری کو پکڑا اور اس کی صفحات پر جمی ہوئی ہلکی سی دھول کو صاف کیا۔ ڈائری بہت پرانی نہیں تھی، مگر اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ میں نے ڈائری کو اپنے سینے سے لگا لیا اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس کے اندر کچھ ایسا پوشیدہ ہے جو ہمیں اس ساری پریشانی کا جواب دے سکتا ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے اوراق پلٹنے لگی۔ صفحات پر اس کی مانوس لکھائی موجود تھی، جو شروع میں بہت عام سی باتوں اور گھر کے روزمرہ کے کاموں کے بارے میں تھی۔ اس نے اپنی سہیلیوں کے بارے میں لکھا تھا، اپنی شادی کی تیاریوں کے بارے میں اور اپنے خوابوں کے بارے میں تحریر کیا تھا۔ میں تیزی سے صفحات پلٹتی گئی اور آخر کی طرف پہنچنے لگی۔ جو میں آگے پڑھ رہی تھی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ آخری چند صفحات پر اس کی لکھائی بہت خراب اور الجھی ہوئی تھی، جیسے وہ بہت زیادہ خوفزدہ اور پریشان حالت میں لکھ رہی ہو۔ اس نے لکھا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے اسے گھر کا ماحول کچھ عجیب لگ رہا تھا اور اسے اپنے ہی بھائی کی کچھ حرکتوں پر بہت زیادہ شک ہونے لگا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ راتوں کو جاگ کر گھر کے حالات کا جائزہ لیتی تھی اور اس سے کچھ ایسا پتہ چل گیا تھا جس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس نے لکھا تھا کہ اس کا بھائی اکثر رات گئے تک کسی سے دھیمی آواز میں باتیں کرتا رہتا ہے اور اس کے کمرے سے کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جو اس کے لیے بالکل اجنبی اور پریشان کن ہے۔ یہ سب پڑھ کر میری سانسیں میرے گلے میں اٹکنے لگیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کے ساتھ میں اتنے سالوں سے رہ رہی ہوں، وہ آخر کیا چھپا رہا ہے۔ اس کی اپنی بہن نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے وہ اتنی خوفزدہ تھی۔ ڈائری کے بالکل آخری صفحے پر اس کی لکھائی بری طرح کانپ رہی تھی، جیسے اس کے ہاتھ کام نہ کر رہے ہوں۔ اس نے آخری صفحے پر چند ایسی سطریں لکھی تھی جنہیں پڑھ کر میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا اور میری آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس کی وہ تحریر اتنی سنجیدہ اور خوفزدہ کر دینے والی تھی کہ مجھے اپنے ارد گرد کی ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میرے شوہر کا وہ پرسکون چہرہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا، اب مجھے ایک بہت بڑے دھوکے اور فریب کا حصہ لگنے لگا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ کوئی معمولی گمشدگی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ میری نند نے اپنی اس ڈائری میں جو کچھ لکھا تھا وہ کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسا سچ تھا جو گھر کی بنیادیں ہلا دے گا۔ باہر گلی میں اچانک تیز گاڑیوں کے رکنے اور بھاری بوٹوں کی آوازیں آنے لگی، جس سے گھر میں موجود ہر شخص چونک گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں تفتیش کرنے والے اہلکار اپنے مخصوص لباس پہنے گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی سختی اور تلاش کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے آتے ہی گھر کے صدر دروازے کو بند کروا دیا اور کسی کو بھی باہر جانے یا اندر آنے سے سختی سے منع کر دیا۔ رشتہ دار جو پہلے ہی غم زدہ اور پریشان تھے، اب قانون کے رکھوالوں کو دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو کر ایک طرف سمٹ گئے۔ گھر کے صحن میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور خاموشی چھا گئی، جسے صرف اہلکاروں کے بھاری قدموں کی چاپ اور ان کی کڑکدار آوازیں توڑ رہی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کمرے کا رخ کیا جہاں سے دلہن غائب ہوئی تھی اور وہاں موجود ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ایک افسر نے گھر کے باقی لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ میں صحن کے ایک کونے میں کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ میرے دوپٹے کے نیچے وہ چھوٹی سی پرانی ڈائری چھپی ہوئی تھی جو مجھے کچھ دیر پہلے بستر کے نیچے سے ملی تھی۔ وہ ڈائری میرے سینے سے لگی ہوئی تھی اور میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہیں کوئی میرے دل کی یہ تیز آواز نہ سن لے۔ اتنے میں تفتیشی افسر نے گھر کے سربراہ
یعنی میرے شوہر کو اپنے پاس بلایا۔ میرا شوہر نہایت سنجیدگی اور دکھ کا لبادہ اوڑھے افسر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے وہ تمام تاثرات اور لکیریں موجود تھیں جو ایک بھائی کے چہرے پر اپنی سکی بہن کے اچانک غائب ہونے پر ہونی چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک جھوٹی نمی تھی اور اس کی آواز میں ایک ایسا درد اور دکھ تھا جو کسی بھی عام انسان کو جذباتی کر سکتا تھا۔ اس نے افسر کو بہت دھیمے لہجے میں بتانا شروع کیا کہ رات تک تو سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ شادی کی تقریب بہت اچھی طرح ختم ہوئی اور اس کی بہن خوشی خوشی مہمانوں سے مل کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ لیکن صبح جب ہم سب سو کر اٹھے تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس نے ایک لمبی اور سرد آہ بھری اور اپنی نظریں زمین کی طرف جھکا کر انتہائی دکھی انداز میں بولا کہ مجھے لگتا ہے وہ اس شادی سے اندر ہی اندر خوش نہیں تھی اور اس نے ہم سب کی اور خاندان کی عزت کی خاطر خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر رات کے اندھیرے میں شاید اس کا حوصلہ جواب دے گیا اور وہ گھر کی دیوار پھیلانگ کر خود ہی اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی ہے۔ وہ اتنی مہارت اور چالاکی سے جھوٹ بول رہا تھا کہ تفتیشی افسر بھی اس کی باتوں پر گہری سوچ میں پڑ گیا اور ارد گرد کھڑے رشتہ داروں میں بھی سرگوشیاں شروع ہو گئی کہ شاید بھائی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ میں دور کھڑی اس کی یہ ساری اداکاری اور مکاری دیکھ رہی تھی اور میرے اندر ایک نامعلوم خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر جو پرسکون اطمینان میں نے آج صبح سویرے دیکھا تھا وہ اب ان جھوٹے اور بناوٹی آنسوؤں کے پیچھے مکمل طور پر چھپ گیا تھا۔ وہ کس قدر مکار اور شاطر انسان تھا، یہ حقیقت مجھ پر آج پہلی بار آشکار ہوئی تھی۔ اس کی اس بہترین اداکاری نے اہلکاروں کی تفتیش کا رخ موڑ دیا تھا اور اب اسے ایک فرار ہونے والی لڑکی کا سیدھا سادہ معاملہ سمجھ کر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے گھر کے پچھلے حصے، چھت اور بیرونی دیواروں کا معائنہ شروع کر دیا تاکہ فرار ہونے کے راستے کا کوئی نشان یا قدموں کے نشانات مل سکیں۔ گھر میں ایک بار پھر سے جوتوں کی آوازیں اور سامان کے ادھر ادھر ہونے کا شور مچنے لگا۔ عورتیں اب بھی اپنے آنسو بہا رہی تھیں اور مرد افسوس کر رہے تھے، لیکن میرے ذہن میں اور میری سوچوں میں صرف اور صرف وہ ڈائری تھی جو مجھے ہر حال میں تنہائی میں پڑھنی تھی۔ مجھے لگا کہ یہی وہ سب سے صحیح وقت ہے جب سب کی توجہ گھر کے پچھلے حصے اور دوسری باتوں کی طرف لگی ہوئی ہے اور میں اس ڈائری کو پڑھ کر اصل حقیقت اور اس پوشیدہ راز تک پہنچ سکتی ہوں۔ میں نے اس افراتفری کا پورا فائدہ اٹھایا اور خاموشی سے دیواروں کے ساتھ لگ کر چپکے چپکے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میرا ہر قدم بہت بھاری تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی مجھے پیچھے سے دیکھ رہا ہے یا مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے خوف کے مارے ایک دو بار مڑ کر بھی دیکھا، مگر سب لوگ اہلکاروں اور میرے شوہر کی باتوں میں پوری طرح مگن تھے۔ میں تیزی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچی اور اندر داخل ہو کر فوراً دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دروازے کی اندرونی چٹکنی مضبوطی سے چڑھائی اور ایک لمبی سانس لے کر بستر کی طرف مڑی۔ کمرے میں بالکل سناٹا تھا اور صرف دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ پرانی ڈائری اپنے کپڑوں سے باہر نکالی۔ وہ چھوٹی سی ڈائری اب مجھے وزن میں بہت بھاری لگ رہی تھی، جیسے اس کی پوشیدہ صفحات میں کوئی بہت بڑا اور خطرناک طوفان بند ہو۔ میں نے اسے اپنے بستر کے نرم گدے پر رکھا اور خود بھی بستر کے کنارے پر بے بسی کے عالم میں بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ اتنے زیادہ کانپ رہے تھے کہ مجھ سے اس ڈائری کا پہلا ورق بھی آسانی سے نہیں پلٹا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ میز پہ رکھے جگ سے پانی کا ایک گھونٹ پیا اور پھر ہمت کر کے ڈائری کھول لی۔
اس کے پرانے صفحات پر میری نند کی وہ جانی پہچانی اور خوبصورت لکھائی موجود تھی جو میں نے اس سے پہلے کئی بار دیکھی تھی۔ شروع کے کچھ صفحات پر اس نے بہت عام سی باتیں لکھی تھی، اپنی روزمرہ کی مصروفیات، اپنی شادی کی تیاریوں، بازار کے چکروں، زیورات کی پسند اور کپڑوں کے رنگوں کے بارے میں تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ وہ تحریریں پڑھ کر مجھے اس کی معصومیت اور دلی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ کتنے پیارے اور سنہرے خواب دیکھ رہی تھی، وہ کتنے اچھے مستقبل کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ لیکن جیسے جیسے میں صفحات پلٹتی گئی، تحریر کا انداز اور اس کی باتوں کا رخ بدلنے لگا۔ وہ خوشی اور وہ معصومیت اچانک کہیں غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک انجانے خوف اور گہری بے چینی نے لے لی۔ اس کی لکھائی جو پہلے بہت صاف اور دیدہ زیب تھی، اب کچھ الجھی ہوئی اور تیزی سے لکھی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے وہ کسی بہت بڑی جلدی میں یا ڈرتے ڈرتے چھپ کر لکھ رہی ہو۔ اس نے لکھا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے اسے اپنے ہی گھر کی ہواؤں میں ایک عجیب سی گھٹن اور پریشانی محسوس ہونے لگی ہے، جیسے گھر کی بڑی بے جان دیواریں بھی اسے گھور رہی ہوں اور اسے ڈرا رہی ہوں۔ اس نے لکھا تھا کہ اسے اپنے بھائی یعنی میرے شوہر کے رویے اور اس کی عادت میں ایک بہت بڑی اور پراسرار تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ شخص جو پہلے گھر میں ہر وقت ہنستا کھیلتا رہتا تھا اور سب سے پیار سے پیش آتا تھا، اب وہ بہت خاموش اور حد سے زیادہ سنجیدہ رہنے لگا تھا۔ نند نے تحریر کیا تھا کہ اس نے کئی بار رات کے پچھلے پہر جب سارا گھر سو رہا ہوتا ہے، اپنے بھائی کو گھر کے دالان میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے، اور اکثر وہ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر فون کر کے کسی سے بہت دھیمی اور غصے والی آواز میں الجھتا رہتا ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ ایک رات جب اسے شدید پیاس لگی اور وہ پانی پینے کے لیے دبے پاؤں ورچی خانے کی طرف گئی تو اس نے دیکھا اس کا بھائی گھر کے پیچھے تاریک حصے میں موجود کباڑ خانے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ کباڑ خانہ جہاں پرانا اور ٹوٹا ہوا سامان پڑا رہتا تھا، کوئی بھی گھر کا فرد وہاں رات کے وقت تو کیا دن میں بھی نہیں جاتا تھا۔ نند نے لکھا کہ اس نے چھپ کر اندھیرے کا سہارا لیتے ہوئے اس کا پیچھا کیا اور دروازے کے درز سے دیکھا کہ وہ کباڑ خانے کے اندر ایک بہت پرانی اور گرد آلود لوہے کی الماری کے سامنے کھڑا ہے، اور اس نے اس الماری کو ایک خاص اور چھوٹی سی چابی سے کھولا ہے۔ وہ الماری سالوں سے ہمیشہ بند رہتی تھی اور کسی کو بھی اس کی چابی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ نند نے لکھا کہ اس کے بھائی نے اس الماری کے اندر سے کچھ پرانی فائلیں اور پرانے کاغذات نکالے اور انہیں بہت غور سے دیکھنے لگا۔ اس دوران اس کے چہرے پر ایک ایسی خوفناک اور سرد مسکراہٹ تھی جو نند نے اپنی پوری زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ مسکراہٹ اتنی درندگی اور برائی سے بھری ہوئی تھی کہ دور کھڑی نند کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے لکھا کہ وہ وہیں دیوار کے پیچھے سائے میں چھپ گئی اور اس کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک گئی۔ جب بھائی نے وہ کاغذات تسلی سے واپس الماری میں رکھے، اسے تالا لگایا اور وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نند نے تحریر کیا کہ اس رات کے بعد سے اس کی آنکھوں سے نیندیں اڑ گئیں اور اسے اپنے ہی سگے بھائی سے ڈر لگنے لگا۔ وہ شخص دن کے وقت اور اجالے میں تو سب گھر والوں اور رشتہ داروں کے سامنے بالکل عام اور محبت کرنے والے انسانوں کی طرح پیش آتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی اس پر کوئی اور ہی روپ سوار ہو جاتا تھا۔ وہ اکثر نند کو بہت عجیب اور کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا، جس سے نند کو محسوس ہوتا کہ شاید وہ اس کے دل کا کوئی راز جان گیا ہے۔ ڈائری کے اگلے صفحات پر نند کا وہ خوف مزید بڑھا ہوا اور واضح تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اب وہ راتوں کو جاگ کر اس کی نگرانی کرنے لگی ہے، کیونکہ اسے مکمل یقین ہو گیا ہے کہ اس کا بھائی کوئی بہت خطرناک اور غلط کام کر رہا ہے، اور اس گھر میں رات کے اندھیرے میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اس نے لکھا تھا
کہ وہ اب ہر وقت اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند رکھتی ہے اور اس نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے سرہانے ایک بھاری چیز بھی چھپا کر رکھ لی ہے تاکہ اگر رات کو کوئی اس پر حملہ کرے تو وہ اپنا دفاع کر سکے۔ یہ سب کچھ پڑھ کر میرا اپنا ذہن سن ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ پیر بالکل ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور میرے ماتھے پر سرد پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ساری ہولناک باتیں اور سارے مناظر میں خود اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ میں جس شخص کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے اتنے سالوں سے رہ رہی تھی، جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے اتنے اچھے اور برے دن گزارے تھے، مجھے اس کی اس پر اصرار اور بھیانک حقیقت کا ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ دن کے اجالے میں ایک محبت کرنے والا نرم دل شوہر اور ایک ذمہ دار بھائی بنا رہتا تھا، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ کوئی اور ہی روپ دھار لیتا تھا۔ مجھے اب اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا کہ آج صبح جب میری نند اپنے کمرے سے غائب ہوئی تھی تو اس کے چہرے پر پریشانی یا دکھ کے بجائے وہ عجیب سا سکون اور اطمینان کیوں تھا۔ وہ اس لیے پریشان نہیں تھا کیونکہ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے یا اس کے ساتھ حقیقت میں کیا ہوا ہے۔ وہ سب کے سامنے جو ہمدردی کا ناٹک کر رہا تھا وہ صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے تھا۔ میری نند کی ڈائری کی ہر ایک لکھی ہوئی سطر میرے دل پر ایک بھاری ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے خوف، اپنی تنہائی اور اپنی بے بسی کو ان بے جان کاغذوں پر اتار دیا تھا اور وہ اپنے ان الفاظ کے ذریعے مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ کیا میں اسی وقت باہر جا کر سب اہلکاروں کو یہ ڈائری دکھا دوں یا میں خود سے اس راز کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کروں؟ مجھے اس شخص سے اب شدید خوف محسوس ہو رہا تھا جو باہر بیٹھا قانون کے محافظوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ میں اس کی بیوی تھی، مگر آج مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی بالکل اجنبی اور خطرناک انسان کے ساتھ رہ رہی ہوں، جس کا اصلی چہرہ اور جس کی اصلی حقیقت اپنی بہن نے دیکھ لیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور وہ پرانی ڈائری میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں لرز رہی تھی۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ہمت جمع کی اور اس بوسیدہ ڈائری کا اگلا ورق پلٹ دیا، جس پر میری نند کی تحریر مزید بکھری ہوئی اور الجھی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ اس رات کباڑ خانے میں اپنے بھائی کو اس پراسرار الماری کے سامنے کھڑے دیکھنے کے بعد اسے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں ملا تھا، اور اس نے اپنے دل میں یہ پختہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس پرانی اور زنگ آلود الماری کا تالا کھول کر اس حقیقت تک ضرور پہنچے گی جو اس کا سگا بھائی اتنے سالوں سے پورے خاندان اور دنیا کی نظروں سے چھپا کر بیٹھا ہے۔ نند نے تحریر کیا تھا کہ اس نے کئی دنوں تک اپنے بھائی کی عادات اور اس کے معمولات میں بہت گہرائی سے جائزہ لیا۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس مخصوص اور چھوٹی سی چابی کو کہاں چھپا کے رکھتا ہے جس سے وہ کباڑ خانے کی الماری کھولتا تھا۔ ایک رات جب اس کا بھائی گہری نیند سو رہا تھا تو نند نے انتہائی خاموشی اور احتیاط کے ساتھ اس کے کمرے میں قدم رکھا اور اس کے کپڑوں کی تلاشی لی، جہاں سے اسے وہ چابی مل گئی جو اس نے اپنی پتلون کی جیب میں ایک رومال کے اندر لپیٹ کے رکھی ہوئی تھی۔ نند نے لکھا کہ اگلے دن جب گھر میں کوئی نہیں تھا اور اس کا بھائی بھی اپنے کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا تو اس نے وہ چابی نکالی اور سیدھا گھر کے پچھلے حصے میں موجود اس تاریک کباڑ خانے کی طرف چلی گئی، جہاں دن کے وقت بھی ایک عجیب سی اداسی اور خاموشی کا ڈیرا ہوتا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ چابی اس پرانے تالے میں لگائی اور ہلکے سے دباؤ کے ساتھ تالا کھل گیا۔ الماری کے دروازے کھلے تو اندر سے پرانے کاغذوں کی بند ہوا کی ایک مخصوص بو آئی۔ اس نے لکھا تھا کہ الماری کے اندر کوئی خزانہ، سونا یا پیسے موجود نہیں تھے، بلکہ وہاں بہت سارے خاکی رنگ کے دستاویزی لفافے
اور پرانے کاغذات کے پلندے رکھے ہوئے تھے جن پر گرد کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ نند نے سب سے اوپر رکھا ہوا پہلا لفافہ اٹھایا اور اس کے اندر موجود کاغذات کو نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ یہ سب پڑھتے ہوئے میری اپنی سانسیں میرے گلے میں اٹک رہی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ راز اب پوری طرح کھلنے والا ہے۔ نند نے ڈائری میں تحریر کیا تھا کہ اس پہلے لفافے میں جو کاغذات تھے وہ میرے شوہر کی پہلی بیوی کے بارے میں تھے، جن میں اس کی موت کے تفصیلی پرچہ اور حکومتی تصدیق نامہ شامل تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اس کی موت ایک بہت بڑے حادثے میں ہوئی تھی، مگر اس کاغذ کے بالکل نیچے ایک اور بہت اہم دستاویز موجود تھی جس نے نند کے پیروں تلے سے زمین نکال دی، اور وہ ایک بہت بڑی بیمہ کمپنی کا اقرار نامہ تھا جس کے مطابق اس عورت کی موت کے بعد میرے شوہر کو کروڑوں روپے کی خطیر رقم ادا کی گئی تھی۔ نند نے لکھا تھا کہ اسے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، کیونکہ اس کے بھائی نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اسے اپنی پہلی بیوی کی موت پر اتنی بڑی رقم ملی تھی۔ اس کے بعد نند نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دوسرا لفافہ نکالا اور اس میں موجود کاغذات کو پڑھا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ کاغذات میرے شوہر کی دوسری بیوی کے بارے میں تھے، جس کی موت اچانک کچھ سال پہلے دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی تھی۔ اس لفافے میں بھی بالکل اسی طرح ایک اور اقرار نامہ موجود تھا جس میں یہ ثابت ہو رہا تھا کہ دوسری بیوی کی موت کے بعد بھی میرے شوہر نے اسی بیمہ کمپنی سے دوبارہ کروڑوں روپے کی ایک اور بہت بڑی رقم وصول کی تھی۔ نند نے ڈائری کے صفحات پر اپنے احساسات لکھتے ہوئے بتایا کہ یہ سب محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے بھائی کی دونوں بیویوں کی موت اتنی جلدی اور اتنی پراسرار انداز میں ہو جائے، اور دونوں بار اس کے بھائی کو موت کے بدلے میں بے تحاشا دولت مل جائے۔ اسے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ اس کا اپنا سگا بھائی کوئی عام اور سیدھا سادہ انسان نہیں، بلکہ ایک انتہائی لالچی، بے رحم اور شاطر انسان ہے، جو پیسوں کی دولت کی ہوس میں اندھا ہو کر اپنی بیویوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے، اور پھر ان کی موت کو ایک حادثہ یا بیماری کا نام دے کر قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے اور ان کی موت کے بدلے بعد ملنے والی بیمہ کی بھاری رقم سے اپنی تجوریاں بھرتا ہے۔ نند نے لکھا تھا کہ یہ سب جاننے کے بعد اسے اپنے بھائی سے سخت کراہت اور نفرت محسوس ہونے لگی، اور اسے یہ سوچ کر اب گائیاں آنے لگی کہ وہ ایک ایسے قاتل کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہی ہے جس کے ہاتھوں دو بے گناہ عورتوں کا خون لگا ہوا ہے، مگر اس الماری میں موجود سب سے بھیانک اور خوفناک چیز تو ابھی باقی تھی۔ نند نے تحریر کیا کہ ان پرانے لفافوں کے بالکل پیچھے ایک نیا اور صاف ستھرا خاکی لفافہ رکھا ہوا تھا جس پر کوئی گرد نہیں تھی۔ جب اس نے وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر موجود کاغذات دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے رہ گئی، اور وہ وہی کباڑ خانے کے فرش پر گر پڑی۔ وہ کاغذات کسی اور کے نہیں بلکہ میرے اپنے تھے، یعنی اس کی بھابھی کے۔ نند نے لکھا تھا کہ اس لفافے میں میری ایک بہت بڑی موت کی بیمہ پالیسی کے کاغذات موجود تھے جن پر میرے جعلی دستخط کیے گئے تھے، اور ان کاغذات کے مطابق میری موت کے بعد میرے شوہر کو پچھلی دونوں بیویوں سے بھی کہیں زیادہ بڑی اور خطیر رقم ملنے والی تھی۔ ان کاغذات کے بالکل ساتھ ایک چھوٹی سی شفاف شیشی بھی رکھی ہوئی تھی جس میں کوئی بے رنگ اور بے بو مایع بھرا ہوا تھا۔ نند نے ڈائری میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھا تھا کہ بھابھی، وہ شیشی کسی عام دوا کی نہیں بلکہ ایک ایسے خطرناک اور دھیمے زہر کی تھی جو انسان کو آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور کسی بھی طبیب یا معالج کو اس زہر کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اثرات بالکل ایک عام اور قدرتی بیماری جیسے ہوتے ہیں۔ نند نے مزید لکھا تھا کہ اس دن الماری کا سارا سامان دیکھنے کے بعد اسے یاد آیا کہ کیسے پچھلے کچھ مہینوں سے اس کا بھائی مجھے
ہر رات اپنے ہاتھوں سے گرم دودھ کا گلاس بنا کر پلاتا ہے اور مجھ سے کتنی جھوٹی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ مجھے محبت نہیں بلکہ وہ بے رنگ زہر پلا رہا تھا تاکہ میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جائے اور ایک دن میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی جاؤں اور وہ میری موت کی قیمت وصول کر سکے۔ یہ ساری تحریر پڑھ کر میرے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر میرے قدموں میں گر گئی اور میں بے جان ہو کر بستر کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر کوئی بہت بھاری چیز مار دی ہو۔ میرے ذہن میں پچھلے چند مہینوں کے تمام مناظر ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میرے سر میں ہر وقت ایک عجیب سا درد رہنے لگا تھا اور میرے بال تیزی سے گر رہے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے شہر کے کئی بڑے معالجوں کو دکھایا تھا اور میری بہت ساری تفصیلی طبی جانچ بھی کروائی تھی، مگر کوئی بھی میری بیماری کی اصل وجہ نہیں پکڑ سکا تھا۔ وہ سب کہتے تھے کہ یہ محض کمزوری ہے، لیکن اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کمزوری نہیں بلکہ وہ زہر تھا جو میرے جسم کی رگوں میں اتارا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ یاد آیا جب وہ ہر رات میرے سرہانے بیٹھ کر مجھے دودھ کا گلاس پلاتا تھا اور جب تک میں پورا گلاس ختم نہیں کر لیتی تھی وہ میرے پاس سے نہیں اٹھتا تھا۔ اس کی وہ تمام ہمدردی، اس کی وہ دیکھ بھال اور اس کے وہ سارے میٹھے بول محض ایک ڈھونگ تھے، ایک ایسا فریب جس کے پیچھے میری موت کا پورا منصوبہ تیار ہو چکا تھا۔ میری نند نے اپنی ڈائری میں یہ سارا راز کھول کر میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی وہ اصلیت بے نقاب کر دی تھی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شخص جسے میں اپنا محافظ، اپنا ساتھی اور اپنا ہمدرد سمجھتی تھی، وہ دراصل میری جان کا دشمن اور ایک خونخوار درندہ تھا۔ میری نند نے لکھا تھا کہ اس نے وہ سب کچھ جاننے کے بعد اپنے بھائی کا پردہ فاش کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس نے ایک رات اپنے بھائی کو وہ زہر دودھ میں ملاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ نند کی تحریر کے مطابق اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی تھی کہ وہ اس کی یہ ساری حقیقت اور اس کے تمام پرانے کرتوت قانون کے محافظوں اور پورے خاندان کے سامنے عیاں کر دے گی اور اسے اس کے کیے کی سخت سزا دلوائے گی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میرے شوہر کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کی اپنی بہن اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے اور اگر اس نے اپنی بہن کو خاموش نہ کروایا تو وہ خود ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ ڈائری کا وہ راز اب پوری طرح میرے سامنے کھل چکا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آج صبح میری نند خود گھر سے بھاگ کر کہیں نہیں گئی تھی بلکہ اسے اس کے اپنے ہی بھائی نے میری جان بچانے اور اس کا پردہ فاش کرنے کی کوشش میں راستے سے ہٹا دیا تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں اسے خاموش کرا چکا تھا اور اب وہ باہر بیٹھا ایک دکھی بھائی ہونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ میرے سینے میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور درد اٹھنے لگا۔ مجھے اپنی موت اپنے اتنے قریب کھڑی نظر آنے لگی جتنا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ زہر جو میرے جسم میں پہلے سے موجود تھا وہ مجھے اب اور زیادہ بے چین کر رہا تھا۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی اور باہر میرا وہ قاتل شوہر قانون کے رکھوالوں کو اپنے جھوٹ اور فریب کے جال میں الجھا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ کیا میں چیخ کر سب کو یہ سچائی بتا دوں یا پھر کوئی اور راستہ اختیار کروں؟ وہ ساری حقیقت، وہ ساری سچائی اور وہ سارا بھیانک راز جو اس بوسیدہ ڈائری کے اوراق میں چھپا ہوا تھا، وہ اب میرے ذہن پر کسی پہاڑ کی طرح بوجھ بن کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ ڈائری کو زمین سے اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے آنسوؤں نے ڈائری کی کئی صفحات کو بھگو دیا تھا، لیکن مجھے اب اپنے آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اب صرف اور صرف اپنی جان کی فکر تھی اور اس ظالم شخص سے بچ نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا تھا جو کسی بھی وقت اس کمرے کا دروازہ کھول کر میرے سامنے آ سکتا تھا اور مجھے بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کرا سکتا تھا۔ یہ راز جو مجھ پر کھلا تھا
اس نے میری پوری دنیا کو الٹ کر رکھ دیا تھا اور میری زندگی اب ایک ایسے دوراہے پہ کھڑی تھی جہاں سے ایک راستہ موت کی طرف اور دوسرا راستہ ایک بہت بڑی اور کھٹن جنگ کی طرف جاتا تھا۔ مجھے اب کچھ نہ کچھ کرنا تھا اس سے پہلے کہ وہ اندر آئے اور میری داستان بھی میری نند اور اس کی پچھلی دونوں بیویوں کی طرح ایک بند فائل میں دفن ہو کر اس کباڑ خانے کی اندھیری الماری کا حصہ بن جائے۔ میں ابھی اس ہولناک سچائی کے صدمے سے باہر نہیں آ سکی تھی کہ اچانک میرے کمرے کا دروازے پر دستک ہوئی۔ میری دھڑکن ایک دم سے رک گئی۔ میں نے جلدی سے اس پرانی ڈائری کو اپنے دوپٹے کے نیچے مضبوطی سے چھپا لیا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرسکون اور بناوٹی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں دودھ کا ایک گرم گلاس تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اندر سے بند کر دیا اور میری طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اب کوئی ہمدردی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایک ایسا ظالم انسان دکھائی دے رہا تھا جس کے ہاتھوں پر میری معصوم نند اور اس کی پچھلی دو بیویوں کا خون لگا ہوا تھا۔ اس نے دودھ کا گلاس میرے بالکل سامنے کیا اور انتہائی نرم اور ہمدردانہ لہجے میں بولا، تم صبح سے بہت پریشان ہو اور تھک چکی ہو، یہ دودھ پی لو، تمہیں بہت سکون آ جائے گا۔ میں نے گلاس کی طرف دیکھا جس میں میری موت خاموشی سے تہ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری نند نے اپنی جان دے کر مجھے اس ظالم شخص کے چنگل سے بچنے کا راستہ دکھایا ہے اور اب مجھے کمزور نہیں پڑنا۔ میں نے وہ دودھ کا گلاس پکڑنے کی بجائے اپنا ایک ہاتھ اپنے دوپٹے میں چھپی ہوئی ڈائری پہ رکھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری طاقت اور ہمت سے بولی کہ مجھے دودھ نہیں پینا، مجھے بس تمہارے اس پرانے کباڑ خانے والی لوہے کی الماری کی چابی چاہیے۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس کے چہرے کی وہ جھوٹی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک شدید حیرت اور گھبراہٹ نے لے لی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے اور دودھ کا وہ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش میں آتا، مجھ پر کوئی حملہ کرتا یا مجھے کمرے سے باہر جانے سے روکتا، میں نے پوری طاقت سے اسے پیچھے کی طرف زوردار دھکا دیا۔ وہ اچانک ملنے والے اس دھکے سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پیچھے پڑی ہوئی ایک کرسی سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑا۔ میں نے وہاں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور ڈائری کو اپنے سینے سے لگائے کمرے کا دروازہ کھول کر سیدھا باہر صحن کی طرف بھاگ گئی۔ کھڑی ہوئی باہر صحن میں تفتیشی افسر اور اس کے باقی ساتھی ابھی بھی گھر کے رشتہ داروں سے پوچھ گچھ میں مصروف تھے۔ میں روتی اور ہانپتی ہوئی سیدھی ان کے پاس پہنچی اور وہ پرانی ڈائری تفتیشی افسر کے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے اونچی آواز میں روتے ہوئے انہیں بتایا کہ میری نند اپنی مرضی سے کہیں نہیں گئی، بلکہ اس نے اس ڈائری میں اپنے ہاتھ سے سارا سچ لکھ دیا ہے، کیسے اس کے اپنے سگے بھائی نے اسے غائب کیا اور کیسے وہ پیسوں کی لالچ میں مجھے اور اپنی پچھلی بیویوں کو مارنے کا گھناؤنا منصوبہ بنا چکا تھا۔ میری یہ باتیں سن کر پورے صحن میں موجود لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور ماتم کرتی ہوئی عورتیں بھی خاموش ہو گئیں۔ تفتیشی افسر نے فوراً ڈائری کھولی اور تیزی سے اس کے آخری صفحات پڑھے تو اس کے چہرے کے تاثرات مل کر بدل گئے۔ اسی دوران میرا شوہر بھی گھبرایا ہوا اپنے کپڑے جھاڑتا کمرے سے باہر صحن میں آ گیا، مگر اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ افسر نے اپنے ساتھیوں کو سختی سے اشارہ کیا اور انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر میرے شوہر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ افسر نے چند اہلکاروں کو فوراً گھر کے پچھلے حصے میں موجود اس کباڑ خانے کی طرف بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کر اس الماری کا تالا توڑا اور وہاں سے وہ تمام پرانی فائلیں، بیمہ کے کاغذات اور زہر کی وہ چھوٹی شیشی برآمد کر لی جس کا ذکر میری نند نے اپنی ڈائری میں کیا تھا۔
سارے ثبوت سب کے سامنے آتے ہی میرے شوہر کا سر شرم اور خوف سے جھک گیا اور اس کی ساری مکاری اور اداکاری دھری کی دھری رہ گئی۔ رشتہ دار جو کچھ دیر پہلے اس سے ہمدردی کر رہے تھے اب اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ قانون کے رکھوالوں نے اسے ہتھکڑیاں پہنائیں اور اپنے ساتھ لے گئے، اور یوں میری نند کی اس عظیم قربانی اور اس کی لکھی ہوئی چند سطروں نے مجھے اور آنے والی معصوم جانوں کو ایک ظالم اور لالچی انسان کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا، اور اس گھر میں چھپا ہوا موت اور فریب کا یہ اندھیرا کھیل ہمیشہ کے لیے اپنے انجام کو پہنچ گیا۔